सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FM4 के टीवी के प्रोग्राम असातीर में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। ख़वातीन व हज़रात, आज हम जिस शख्सियत का ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल करेंगे वो दुआए शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा तो हैं ही, वो हज़रत उम्मुल बनीन के नूरे नज़र भी हैं, वो वफ़ाओं के सरदार हैं, वो कुव्वत बाजुए हैदर कर्रार हैं, वो ख़तीब शुजा और अलमदार हैं, हुस्न ऐसा कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, बहादरी ऐसी कि जिसका कोई जवाब नहीं, वफ़ा ऐसी कि जिस पर वफ़ा को नाज है, वो जो घराना अहले बैत के ग़ुलाम हैं, वो जो बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की आस हैं, वो जो वफ़ादारों के इमाम हैं, वो जो शाह वफ़ा हैं, जो अबू अल फ़ज़ल हैं, जो अबू अल क़ासिम हैं, वो जो कमरे बनी हाशिम हैं, वो जो बाबुल हवाइज हैं, वो जिनके मुतल्लिक़ हज़रत मीर अनीस फरमाते हैं कि वो अलमदार के जो शेर इलाही का खलफ, गोहरे बहर वफ़ा नैयर दी दुर्र नजफ़, फ़ख्र हमज़ा से नमूदार का जाफ़र का शरफ़, किस तरह चाँद कहूँ चाँद में है ऐब कलफ, किसने पाया वो था जाहे हशम उनके लिए, ये अलम के लिए थे और अलम उनके लिए, सरू शर्माए कद इस तरह का कामत ऐसी, असदुल्लाह की तस्वीर थे सूरत ऐसी, शेर नारों से दहल जाते थे सौलत ऐसी, जाके पानी न पिया नहर पे हिम्मत ऐसी, जान जब तक थी इताअत में रहे भाई की, थे अलमदार मगर बच्चों की सकाई की। ख़वातीन व हज़रात, आज हम कमरे बनी हाशिम हज़रत सैयदना व मौलाना सैयदना अब्बास अलमदार बिन अली इब्ने अबी तालिब करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम का ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल करेंगे। और आज भी इस गुफ्तगू में मेरे साथ हमारे हमेशा की तरह के मेहमान हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब हैं। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफ़िज़ साहब क्या हाल चाल है आपका? जी अल्लाह का बड़ा फजल है उस्मान भाई, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाफ़िज़ साहब अल्लाह का शुक्र है कि आज हम हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी और सीरत के मुतल्लिक़ आपसे पूछेंगे और सीखेंगे। वो आज इतने खूबसूरत लोगों ने नजराना अक़ीदत पेश किया है हज़रत अब्बास अलमदार को कि आज मैं अभी एक शेर पढ़ा सुबह, वो कहते हैं कि इस शान का जहां में कोई शेर नहीं है, इस शान का जहां में कोई शेर नहीं है, अब्बास के तो नाम में भी ज़ेर नहीं है। तो आप हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नामो नस्ब के हवाले से और इनकी पैदाइश मुबारक कहाँ पे हुई, इस हवाले से हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। उस्मान भाई, इनका नाम हज़रत अब्बास सलामुल्लाहि अलैहि, अब्बास बिन अली बिन अबी तालिब, ये इनका पूरा नाम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हैं, उनके लख्ते जिगर हैं। ये शान ही बड़ी है। फातिमा बिनते हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बतन से ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हैं। सही, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ निस्बत हो जाना यही बड़ी शान है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की फहरिस्त में शामिल हो जाना। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनका नाम अब्बास रखा था। इनकी शुजाअत और बहादुरी, वफादारी, बाबुल इलम कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बाबुल इलम कहा। तो वो जो खुद बाबुल इलम है, उसके इलम का जो अंदाजा है वो मेरी और आपकी दस्तरस में नहीं है। बेशक। बल्कि मैं अगर यूं कहूं कि उनके बाद कायनात के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कायनात के अंदर किसी की दस्तरस में भी नहीं है। ऐसा ही। तो ये मेरा ये कहना मुबालगा नहीं होगा। तो वो जानते थे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस कदर बहादुर होंगे, किस कदर शुजात होंगे, किस कदर दलेर होंगे, इनकी वफा क्या होगी। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर उन्होंने इनका नाम अब्बास तजवीज़ किया। इब्ने मंजूर लिसानुल अरब में लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि अब्बास का मतलब है
کہ ایسا شیر کہ جس کو دیکھ کے، جس کے آنے کی وجہ سے، جس کی تھرتھراہٹ کی وجہ سے باقی شیر بھاگ جائے اور میدان چھوڑ دے. سبحان اللہ. ایک ہیبت ناک اور جرت مند، بہادر، وفا کا پیکر، یہ ساری خوبیاں تھیں ان کی. جیسا آپ نے پہلے کہا کہ خوبصورت اور حسن و جمال یہ اس قدر تھا کہ ان کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا. قمر بنی ہاشم، بنو ہاشم کا چاند، عام چاند نہیں، بنو ہاشم کا چاند. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان. تو یہ ان کی خصوصیات تھی. مدینہ منورہ میں ہی یہ ان کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے. ان کی ولادت کے اندر مختلف کچھ روایتیں ہیں، لیکن جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ 4 شعبان کو ان کی ولادت ہوئی، 26 ہجری میں. صحیح، 26 ہجری 4 شعبان کو ولادت ہوئی. تو جب ولادت ہوئی، میں ایک پڑھ رہا تھا کہ ولادت ہونے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں جب تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی گود میں نہیں اٹھایا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا تو پھر انہوں نے آنکھیں کھولی، اور جو سب سے پہلا چہرہ دیکھا وہ حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تھا. اچھا آپ صاحب، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ابتدائی زندگی تھی اس کے متعلق بھی آپ ہمیں کچھ بتائیں. عثمان بھائی، ان کی ابتدائی زندگی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ تقریباً انہوں نے 14 سال پرورش پائی ہے. صحیح. اور پھر ان کے مطلب وصال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد جتنا بھی ان کا دور، جتنی انہوں نے عمر پائی، مختلف روایات ہیں 33 سال کی، 35 سال کی، 37 سال کی، کمی بیشی کے ساتھ جو بھی ان کی عمر تھی وہ ساری کی ساری پھر انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ گزاری، انہی کی تربیت میں گزاری. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود فرمائی، اور حضرت عباس وہ ہیں کہ جن کی تربیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. اچھا، یہ جو فن سپاہ گری، جنگی حربے، جنگی آلات کو چلانا، اور مروجہ اسلامی علوم، بالخصوص فقہ کے بڑے ماہر تھے. صحیح. یہ سارا کچھ انہوں نے اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا، اور 14 سال کی عمر میں ہی یہ حیدر ثانی کے لقب سے جانے جاتے ہیں. اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ بعض مورخین نے تو ان کو ثانی علی بھی لکھا ہے. صحیح. یعنی اس قدر ان کا ماشاءاللہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ تھے. وجاہت کے اندر بھی ان کا جو مطلب چہرہ مبارک تھا، یا مطلب ان کی جو وجاہت تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی. تو اس وجہ سے بھی، اور پھر جو ان کی صفات ان کے اندر منتقل ہوئیں، اور چھوٹی عمر کے اندر جو انہوں نے اپنے باپ سے سیکھا، ان ساری وجوہات کی بنا پہ ان کو حیدر ثانی بھی کہا گیا، اور سبحان اللہ ثانی علی بھی کہا گیا. تو ماشاءاللہ انتہائی جو تھے نیک تھے، وفادار تھے، بہادر تھے. بہت سی خصوصیات کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد پھر جب آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں آئے، تو ان کی تربیت میں آنے کے بعد جو ان کی چند ایک مطلب خصوصیات تھیں، وہ ان میں جو مطلب بچے تھے، بچوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ شفقت کیا کرتے تھے. خبر گیری غربا کی، مساکین کی، ان لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے، اور خبر گیری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو دست شفقت رکھتے تھے، ان کے ساتھ جو فضل و کمال تھا ان کا، جو مطلب محبت تھی ان کی، اس کی وجہ سے پھر ان کو ابو الفضل کا لقب بھی دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، ان کا ایک لقب جو تھا وہ سقایا بھی تھا. صحیح. میدان کربلا کے اندر جو حضرت امام حسین اور ان کے رفقا تھے، ان کو پانی پلانے کی تڑپ کے اندر یہ شہید ہوئے، اس دنیا سے چلے گئے، اس وجہ سے ان کو اس لقب سے بھی جانا گیا. اچھا، پھر یہ جو لوگوں کی خبر گیری کرتے ہوتے تھے، یا جو لوگوں کی فلاح و بہبود کی وجہ سے، مطلب جو ان کے کارنامے تھے ان کی وجہ سے ان کو باب الحوائج بھی کہا گیا، ضرورت مندوں کا دروازہ. جتنے بھی ضرورت مند تھے وہ
مطلب اسی دروازے پہ آتے تھے. پھر ان کی جو مطلب اثار وفاداری ان کی نمایاں خصوصیات میں تھی، نمایاں خصوصیات میں سے تھیں. اچھا اسی وجہ سے ان کو شہنشاہ وفا کا لقب بھی دیا گیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب یہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے اگر القابات کو دیکھا جائے تو ایک لمبی فہرست ہے، اور القابات بھی ایسے ان کا ثانی کوئی نہیں. بے شک. اور القابات دینے والے بھی کون؟ وہ وقت کے صحابہ اور تابعین. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، حضرت امام جعفر صادق اور امام باقر صادق، اور یعنی ان کے بعد جنہوں نے لقب دیے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد جنہوں نے لقب دیے وہ ساری آل، اور ان سے پہلے جنہوں نے لقب دیے وہ سارے صحابہ کرام اور اہل بیت. صحیح یہ ان کا مقام تھا. اچھا آپ صاحب، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار خصوصیات ہیں. جی. اس میں سے دو جو ہیں وہ بڑی نمایاں ہیں کہ اب جب بھی تا قیامت وفا کا ذکر ہوگا تو وہ عباس کا نام ذہن میں ضرور آئے گا. جب بھی کبھی علمداری کا ذکر ہوگا تو حضرت عباس علمدار کا نام ذہن میں ضرور آئے گا. عثمان بھائی، وفا کے اوپر علماء نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی. صحیح. اچھا میں پڑھ رہا تھا قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، کہ میرے ساتھ جو تمہارے وعدے ہیں وہ پورے کرو اور میں تمہارے ساتھ جو وعدے ہیں وہ پورے کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے سورہ بقرہ کے اندر. اچھا اس آیت کے اندر اگر اس آیت کے ضمن میں جاؤں تو اس وفا کی اہمیت کو تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہوگی. اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کے جب عروج و زوال، ان کی ذلت و رسوائی، ان کی جزا اور سزا، ان سب چیزوں کا ذکر ہوا تو سب سے جو مطلب اہم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو جس کے ساتھ جوڑا وہ کیا تھی؟ وہ وفا تھی. وفا، عہد وفا. اگر تم اپنے وعدوں کو پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پورا کروں گا. اچھا بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو ثواب کا وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ ثواب کا وعدہ تب پورا ہوگا جب اس بندے کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہوگی. کیا کون سی خوبی؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، کہ وفا کے اس کے اندر ہو. اچھا اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے، ان دونوں چیزوں کو لیا جائے تو سب سے زیادہ جو وفا ہے وہ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آتی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفا کا جو مطلب اگر آپ کسی ان کے زندگی کے کسی پہلو کو لے لیں. اچھا اگر ہم دیکھیں دین کے ساتھ وفاداری تو ان کا ثانی کوئی نہیں ہے. اگر دیکھیں ہم قوم اور ملت کے ساتھ وفاداری تو ان کا ثانی کوئی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں کہ اپنے وطن اور ملک کے ساتھ جو انہوں نے وفاداری کی تو ان کی مثال لا کے دکھائیں. اگر دیکھیں کہ وقت کے امیر المؤمنین کے ساتھ جو وفاداری کی ان کی مثال آپ کو نہیں ملے گی. بے شک. اگر بھائی کے ساتھ وفاداری کو دیکھیں آپ کو ان کی مثال نہیں ملے گی. اگر اہل بیت کے ساتھ وفا کو دیکھیں آپ کو ان کی مثال نہیں. کسی پہلو میں زندگی کے، ان کے زندگی کے کسی پہلو میں آپ وفا کو ڈھونڈیں گے نا، بے مثال وفا آپ کو مطلب اس میں ملے گی. اچھا چند اگر ان کے وفا کے پہلوؤں کو ذکر کریں ہم تو سب سے پہلے جب کربلا کے اندر شمر آیا اور شمر نے آ کے ان کو کہا، اعلان کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلام اللہ علیہ ان کو باہر بلایا تو انہوں نے بات سننے سے بھی انکار کر دیا. اچھا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر یہ اس کی بات سننے کے لیے گئے تو جب جا کے شمر سے پوچھا کہ بولو کیا کہتے ہو، کیا چاہتے ہو، تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے امان لے کے آیا ہوں. تو اگر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں تو آپ سب کے لیے امان ہے. تو قربان جائیں جو انہوں نے اس وقت کہا، انہوں نے فرمایا تبت یداک، تبت یداک ولعن ما جئت به من امانک یا عدو اللہ، کہ لعنت ہو تیرے ہاتھ ٹوٹیں کہ تم میرے لیے اللہ کے دشمن، تم میرے لیے امان لے کے آیا اس حال میں. اتأمرون ان نترک اخانا وسیدنا الحسین بن فاطمہ، کہ تو مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو حسین بن فاطمہ کو، یعنی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو چھوڑ دوں. وَنَدْخُلُ فِي طَاعَةِ اللُّعَنَا وَأَوْلَادِ اللُّعَنَا، اور تم لانتیوں کی اور تم لانتیوں کی اولادوں کی مطلب صف میں داخل ہو جاؤں. اَتَأْمُنُونَنَا، تم مجھے امان دیتے ہو. وَابْنُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا امان لہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے لیے کوئی امان نہیں ہے. دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، میرے سے کوئی امید نہ رکھنا کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ساتھ چھوڑ کے، ان کا دامن چھوڑ کے، اور تمہارے اس مطلب اس نام نہادمان میں مطلب داخل ہو جاؤں، میں جنگ کے لیے تیار ہوں، آؤ میدان جنگ میں میرا سامنا کرو. اس سے بڑی مطلب آپ کو اچھا اگر شب عاشوراء والے دن، شب عاشوراء کو دیکھیں، رات کو جب آپ حضرت امام علی مقام نے چراغ کو گل کر دیا، اللہ، وہ منظر تو کسی نے نہیں دیکھا تھا نا عثمان بھائی. چراغ کو گل کر دیا اور فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، یہ میرے اور اس کے درمیان راز رہے گا، اور مجھے کوئی اس پہ کوئی شکوہ نہیں ہوگا، کوئی مطلب اس پہ کوئی قدغن بھی نہیں ہوگی. یہ گل چراغ، اور میں اندھیرے میں اٹھ کے قیامت والے دن اس کی شفاعت بھی کر دوں گا کہ میں نے کہا تھا چلے، شفاعت بھی کر، یہ چراغ بند کر دیا، اٹھ کے چلا جائے جس نے جانا ہے. قربان جائیں، وہاں پہ جو مورخین ہیں انہوں نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فَبَدَ الْقَوْلَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَلِي فَقَالَ لَهُ لِمَ نَفْعَلْ ذَلِكَ. سب سے پہلے جو اس وقت پھر مطلب محو گفتگو ہوئے، سب سے پہلے جو بولے وہ حضرت عباس بن علی تھے. وہ فرمانے لگے، انہوں نے حضرت امام علی مقام سے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کیوں کریں، آپ جو ہمیں فرما رہے ہیں کہ میں مطلب چلے جائیں، لِمَ نَفْعَلْ ذَلِكَ، ہم یہ کیوں کریں، باقی یہ بات ہے تاکہ آپ کے بعد زندہ رہ سکیں، آپ کے بعد کچھ عرصہ باقی رہ سکیں. اللہ نہیں، أَرِنَ اللَّهُ ذَلِكَ عَبْدًا، اللہ یہ دین مجھے کبھی نہ دکھائے، یہ وقت اللہ تعالیٰ مجھے کبھی نہ دکھائے. یہ اچھا اگر مطلب ان کی وہ نہر فرات کی وفا کو دیکھ لیں، جیسے آپ آغاز میں کہہ رہے تھے، ان کا اصرار تھا جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو ان کا اصرار تھا کہ میں میدان جنگ میں اتروں. امام علی مقام چاہتے تھے کہ نہیں، یہ بھی پیچھے رہیں. کیا حکمتیں تھیں یہ تو وہی جانتے ہیں، جی بے شک، کہ وہ کیوں ان کو مطلب پیچھے روکنا چاہتے تھے. ایک بھائی کا حوصلہ تھا، یا پیچھے جو بچے تھے ان کے اوپر ایک آسرا تھا، یا کفار کے اوپر ان کا ایک جو روب تھا، دبدبا تھا، ایک ہیبت تھی، اس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ یہ ابھی نہ جائیں. لیکن جب ان کا اصرار حد سے زیادہ بڑھا تو پھر انہوں نے امام علی مقام نے فرمایا کہ آپ جائیں اور پہلے بچوں کے لیے پانی کی اجازت ہے، ہاں جنگ کی اجازت نہیں ہے، پانی لانے اور اپنے ساتھ ایک نیزہ اور علم لے کے جائیں. ایک نیزہ اور علمدار بھی تھے، بے شک، ایک نیزہ لے کے جائیں اور علم لے کے جائیں. اب زیادہ ہتھیار لے کے بھی جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. یعنی اس وقت بھی امام علی مقام یہ چاہتے تھے کہ یہ جنگ نہ کریں، جائیں اور پانی لے کے واپس آ جائیں. صحیح. اگر اس موقع کو دیکھیں تو جب یہ نہر فرات پہ پہنچے اور پیاس سے 3 دن سے یہ بھی پیاسے تھے، برا حال تھا، شدت پیاس کی وجہ سے گرمی بھی مطلب اس وقت کربلا کی وہ حد سے زیادہ تھی، تو پانی پینا چاہا، ہاتھ کے اندر تھوڑا سا پانی لیا. وہ مورخین نے لکھا فذکر عطش الحسین، فذکر عطش الحسین ومن معه فرق الماء، کہ جو حضرت امام حسین اور جو ان کے ساتھ بچے تھے یا جو ان کے ساتھی تھے ان کی پیاس یاد آ گئی. عثمان بھائی یہ بڑا مطلب یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، پیاس یاد آئی تو پھر پانی ہاتھ میں ہو اور 3 دن سے آپ پیاسے ہوں، کچھ کھایا نہ ہو، کچھ پیا نہ ہو، اور مطلب اس عالم میں آپ کے ہاتھ میں پانی ہو اور پھر آپ اس کو نیچے گرا دیں اور فرمائیں کہ یا نفس من بعد الحسین حفنی وبعدہ لا کنت ان تکون وحاد الحسین. کیا کہ مطلب وہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس یاد آئی تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے نفس، حسین کے بعد ذلت تیرا نصیب ہو، حسین کے بعد تو باقی نہ رہے، حسین موت کے دہانے پر تو پانی پی رہے. اللہ ایسی وفا کی مثال کہاں ملے گی عثمان بھائی آپ کو. پھر انہوں نے مطلب وہ پانی کو وہاں پہ چھوڑا اور وہاں سے مطلب خود نہیں پیا، وہاں سے پانی لیا اور پھر وہاں سے مشک میں بھرا، مشکیزے میں بھرا اور نکلے. اور جب اچھا پھر ایک یہاں پہ وفا کی ایک اور مثال یاد آئی. جب وہ مشکیزہ لے کے جا رہے تھے، علم ہاتھ میں تھا، جو کفار تھے، یزیدی لشکر تھا، جب انہوں نے حملہ بول دیا تو اسی میدان میں یہ شہید ہوئے نا. جی. اچھا ان کے ہاتھ میں جو علم تھا، اس علم کا جو دستہ ان کے ہاتھ میں تھا، صرف وہ سلامت بچا، اس کے علاوہ کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ تیر نہیں لگے. جب زیاد کے دربار میں ان کے اس علم کو لایا گیا تو وہ دستے کے علاوہ کچھ بھی نہیں باقی بچا تھا. تو اس وقت دشمن بھی ان کے مطلب وفا کو
تسلیم کرنے سے قاصر نہ رہ سکا. ایسے ہی اس نے بھی پوچھا کہ یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ علم کس کے؟ اللہ. فرمایا کہ عباس کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے کہا کہ اس نے بائی ہونے کی حق ادا کر دیا اور وفا کا مطلب استعارہ بن گیا وہ. ایسے. اور وہ سیدہ ام البنین کی دعا بھی تھی نا کہ ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا، عباس کو گلے سے لگا کر کئی دفعہ اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا. تو جی اہل بیت یعنی اگر دیکھا جائے تو ائمہ کرام جو تھے انہوں نے بھی ان کی وفا کو تسلیم کیا. امام زین العابدین وہ فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عمی العباس، رحم اللہ عمی العباس فلقد آثر وبلا وفدا اخاہ بنفسی حتی قطعت یداہ، کہ حقیقی طور پر جام بازی کی، اثار کی، وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے چچا نے جان دے دی. اللہ اکبر. کون گواہی دے رہا ہے؟ امام زین العابدین کہ میرے چچا نے حقیقی طور پہ اثار، وفاداری اور جام بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جان دے دی اور اپنے دونوں بازو کٹوا دی. امام صادق رحم اللہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اشہدو لقد نصحت اللہ ولی رسولہ ولی اخیکا، میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے جو بہترین نیکی اور خیر خواہی کی ہے وہ اللہ کے رسول اور اپنے بھائی کے لیے کی ہے. کیا شان ہے کہ ہم نماز میں جن پہ درود پاک پڑھتے ہیں اور جن کا ذکر کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں وہ عباس کی تعریف کریں. وہ عباس کی تعریف. اللہ اللہ. حضرت عباس علمدار، کیا بات. آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت عباس کی تعریف کر رہے ہیں. ایسے ہی تو عثمان بھائی اسی طرح انہوں نے اس 10 محرم الحرام 61 ہجری کے اندر انہوں نے وصال پایا، شہید ہوئے اور شہادت ان پہ نازا ہیں آج تک ان پہ نازا ہیں. بالکل ایسے. بعض اوقات کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر الفاظ نہیں ملتے کہ کیا کہا جائے ان کے لیے. اس پہ وہ جب علمداری کا منصب عطا ہو رہا تھا نا، وہ میں نے وہ شعر میرے پسندیدہ ہیں تو میں آپ کو آج دوبارہ سنانا چاہ رہا ہوں. جب ہم نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت امام علی مقام نے سیدہ سے مشورہ مانگا نا کہ علم کس کو دیا جائے، تو وہ پھر امام سیدہ کو کہتے ہیں کہ بولی بہن آپ بھی تو لیں کسی کا نام، ہے کس طرف توجہ سردار خاص و عام، قرآن کے بعد ہے تو بس آپ کا مقام، شوکت میں قد میں شان میں ہم سر کوئی نہیں، عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں. اور وہ آگے کہتے ہیں عاشق غلام خادم دیرینہ جانثار، عاشق غلام خادم دیرینہ جانثار، فرزند بائی زینت پہلو وفا شعار، راحت رساں مطیع و نمودار و نامدار، جرار و یادگار پدر فخر روزگار، صفدر ہے شیر دل ہے بہادر ہے نیک ہے، بے مثل سینکڑوں میں اور ہزاروں میں ایک ہے. ہزاروں میں نہیں سن بھائی، کروڑوں میں بے مثال ہے. مختصر یہ کہ وہ بے مثال ہے. ایسے ہی اس میں کوئی شک نہیں. ایسے ہی آپ سب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. وہ اشعار تھے کہ عثمان کا سلام اے غازی علمدار، عثمان کا سلام اے غازی علمدار، ثنا خواں ہو میری آل اے میرے تاجدار، روز حشر باغیں سب عدن کے باغ کی طرف، عثمان تو باغے گا بس عباس کی طرف. اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وفا کا مظاہرہ کیا ہے اس وفا کا صدقہ ہمیں وفا کا کچھ حصہ عطا فرمائے اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت، سستی ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.